सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क्या कह रहा था या मैंने क्या कहा कि हम आप ही के अंदर से आए हैं। ये जो आप तफरीक पैदा कर रहे हो ना, देहात की और शहर की, बाहर की और अंदर की, ये तफरीक नहीं, इन्हीं तफरीकों को मिटाने के लिए तो तेरे मेरे महबूब नबी ने जिंदगी की आखिरी घड़ी में जो दर्श दिया था वो यही था कि किसी अमीर को गरीब पे, गोरे को काले पे, अरबी को अजमी पे, बड़े को छोटे पे कोई फौकियत नहीं। यहां बड़ा वो नहीं जिसके पास माल ज्यादा है, बड़ा वो है जिसके पास ईमान की दौलत है। आप ईमान वाले हैं, बड़े लोग हैं आप। ये रेहड़ी चलाने वाला, रेहड़ी पे सामान आपके भेद कमाने वाला, अल्लाह की कसम है उस यहूदी नसरानी से कई दर्जे बेहतर है जो रात दिन का सफर जहाजों में कर रहा है ना, जो मौज और मस्ती की जिंदगी गुजार रहा है, वो अच्छा नहीं। अच्छा वो है जिसकी जुबान पे मोहम्मद का नाम है और रेहड़ी पे खड़े होके अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहा है। आपने कभी जिंदगी में देखा किसी यहूदी के जनाजे को सलाम हो रहे हों? अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोपियन ममालिक में किसी नसरानी का जनाजा उठाओ, उसके जनाजे पे फूल की पत्तियां बरसी हों? नहीं, न सुना है न देखा है। और कसम है कायनात के रब की कि मैंने गरीब तहज्जुद गुजार के जनाजे पे बड़े बड़े लोगों को फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए देखा है। मैंने पूछा ये क्या? फरमाया इसको नहीं, इसकी दीन की मेहनत को सलाम कर रहे हैं। बोलिए अगर समझ आ रहा है। ये जो अल्लाह ने दीन की दौलत दी है ना, आप हज़रात बाहर जाए देखिए किसी यहूदी कबीला, यहूदी लोगों के कब्रिस्तान के बाहर लिखा हुआ हो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। नहीं, आपके हाथ दो, ये कब्रिस्तान दाएं बाएं हैं, जाओ देखो बाहर लिखा हुआ है सलाम करो, ये मोहम्मद के गुलाम लेटे हुए हैं। ऊंची बोले तुम्हारे अल्लाह कहेंगे ना, कल को हमने भी जाना है, हमने भी इसी तरह देखना है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ओ कब्र वालों, ओ कब्रों वालों, तुम्हें सलाम हो, तुम्हें सलाम हो। बल्कि हमें पैगाम है मुस्तफा करीम का, कब्रिस्तान से गुजरो, एक घड़ी के लिए रुक जाओ और कुछ नहीं कह सकते, आपके पास टाइम नहीं है, गाड़ी पे हो, गाड़ी ऐसा कर लो, मोटरसाइकिल पे हो, ब्रेक लगा दो, ऐसा चलते हुए एक दफा खुद हो अल्लाह पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दिल ही दिल में कह दे, अल्लाह जो मैंने पढ़ा है इस कब्रिस्तान के मकीनों तक पहुंचा दे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया तू अभी कब्रिस्तान से नहीं निकलेगा, पूरे कब्रिस्तान पे रहमत की बारिश बरस जाएगी, सिर्फ एक दफा खुद हो अल्लाह पढ़ने। तो ये किस वजह से कि हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये जो हमने कलमा पढ़ा है, इसके पढ़ने के बाद हमें कोई सिख नहीं कहता, हिंदू नहीं कहता, हमें यहूदी नहीं कहा जाता, हमारा नाम नसरानियों में नहीं, हमारा नाम मोहम्मदियों में है और हम सारे के सारे मोहम्मद के गुलाम हैं। अब ये जो कुरान आया है ये मोहम्मद के गुलामों के लिए आया है। मैंने कुरान मजीद के 10वें पारे की एक आयत का बिल्कुल छोटा सा हिस्सा मैंने तिलावत किया है इसी सफर के महीने की मुनासबत से। क्या कहा है रब्बे करीम ने? सुना दूं आपको पैगाम इलाही? जागो, तवज्जो से सुनो कुरान क्या कह रहा है।
اللہ کے عالم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ. اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن. آپ کی خدمت میں بارہا بار یہ جملہ کر چکا ہوں، اگر اللہ کا قرآن پڑھو نا ایک حرف سے 10 نیکیاں، اگر سنو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اگر قرآن کا ایک حرف سمجھنے کی نیت سے اگر بندہ بیٹھ جائے، ایک حرف کو سمجھ لے، رب العالمین 7,000 نیکیاں، بلکہ ایک کتاب میں پڑھا ہے 70,000 نیکیاں، بلکہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے اللہ کے ایک قرآن کے ایک حرف کو اگر سمجھ لیا جائے اللہ 7 لاکھ نیکیاں عطا کرتا ہے. یہی نیت کر لو اللہ کے قرآن کے یہ حروف سمجھنے ہیں. اللہ کا قرآن پیغام دے رہا ہے جس کو اللہ نے آپ کے لیے اور میرے لیے ضابطۂ حیات بنایا ہے. فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ. بتائیے الفاظ اللہ نے کب کہے تھے اپنے محبوب کے لیے؟ جب رب العالمین کی رحمت اور اللہ کی نصرت پر تیرے میرے محبوب نبی رات دن کی محنت کر کے ایک دروازے کو کھٹکھٹا کے لا الہ الا اللہ کا پیغام سنا رہے تھے نا. بڑی وکیلی کی ہے بھائی، سبحان اللہ کہنے بڑے وکیل ہو. ایک دروازہ ہمارے ہاں تو ہے. یہاں اگر تبلیغی جماعت آ جائے یہ عصر کے بعد وہ کرتے ہیں کیا گشت سنت ہے، تو ایک ساتھ ہوتا ہے میری تو دیکھتا ہے متکلم جو بات کرتا ہے ایک رہبر ہوتا ہے. تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے اگر وہ جماعت والے کسی دروازے پہ چلے جائیں وہ رہبر کہتا ہے اوہو یہ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، یہ ہمارے مخالفوں کا ہے، ان کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. ہمارے ہم نے دیکھا ہے نا 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 یہ دیوبندی نہیں ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلاں ہے ان کے دروازے پہ نہیں جانا. اور جب میں نے حدیث پڑھی تو حدیث مجھے بتا رہی ہے کہ آمنہ کے لال نے یہ نہیں دیکھا یہ اپنا ہے کہ دکھانا ہے، یہ دوست ہے کہ دشمن ہے. اللہ کے نبی ایک دروازے کو کھٹکھٹا کے پیغام پہنچا رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے اس گھر والا باہر نکل کے ناراض نہ ہو جائے، کوئی اونچ نیچی بات نہ کر دے. او بھائی اونچ نیچ سے ڈر رہے ہو؟ تیرے میرے نبی تو وہ ہیں کہ دشمن نے نکل کے گالیاں دی، محمد نے ہاتھ اٹھا کے دعا دیے، اس نے گھر سے آ کے پتھر برسائے، محمد نے خوشی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے رب کا قرآن سنا ہے. اونچی آواز سے بول رہے پہنچایا کرو پیغام. یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے مولویوں کی. آپ نے مولوی رکھے ہوئے ہیں جو 8ویں دن جمعہ پڑھا دیتے ہیں، آپ کو قرآن سنا دیتے ہیں. یہ ہماری ڈیوٹی نہیں، آپ کی بھی ڈیوٹی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا. فرمایا میرے دین کی ایک بات بھی اگر آپ کے دامن میں آ جائے، آپ کے دماغ میں آ جائے، آپ کے دل میں آ جائے، فرمایا بلغوا، میری ایک بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا میرے ہر کلمہ گو پر فرض ہے. آپ ہی پہنچایا یہ پیغام سنایا کر. اللہ کے نبی پیغام پہنچا رہے لا الہ الا اللہ.
آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا، قرآن مجید بتا رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بتایا ہے میرا محبوب صرف آپ نہیں، آپ نہیں، میرے جتنے نبی اور رسول دنیا میں آئے ہیں ان سب کا کام کیا تھا؟ سناؤں قرآن کے ذریعے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا اتنا اہم پیغام ہے کہ اس کو پہنچانے کے لیے میرا محبوب میں نے آپ سے پہلے 1,24,000 سے کم و بیش پیغمبر اور رسول بھیجے جنہوں نے دنیا کے کونے کونے تک یہ آواز پہنچائی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ طائف کے میدان میں جو تیرے میرے محبوب نبی کے جسد اقدس میں پتھر برسے تھے، اس وقت تیرے میرے نبی کیا فرما رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ۔ میں بڑے خوش نصیب ہے، ہمیں تو ماں کی جھولیوں میں کلمہ مل گیا، دین مل گیا، قرآن مل گیا، بلکہ آزاد مل گئی، تکبیر مل گئی۔ ہم ابھی دنیا میں آئے تھے کہ مولوی صاحب کو بلا لیا گیا، مولوی صاحب نے دائیں کان میں اذان سنا دی، بائیں کان میں تکبیر سنا دی، ہمیں بتا دیا گیا اللہ اکبر۔ او بچہ، کل کو جوان ہو کے اگر تو دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے گا تو ذہن میں رکھنا بڑا تو نہیں، بڑا وہ ہے جس کا نام میں سنا کے جا۔ کون ہے بڑا؟ اونچی اونچی بولیے، بلکہ صرف اللہ نہ کہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کبیر نہیں، اللہ اکبر۔ کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا، اکبر کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا، بہت بڑا۔ ہم اس وقت جس کے دربار میں آئے بیٹھے ہیں وہ بہت بڑا ہے، جس سے مانگیں گے وہ بہت بڑا ہے، جس کے سامنے دامن پھیلائیں گے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، چھوٹے یہ جو چھوٹے جن کے سامنے یہ آپ بازار میں جائیں گے، آپ جو دکانیں کھلی ہوں گی نا جمعرات اور جمعہ کو کچھ لوگ مانگنے کے لیے، ہمارے دوست مہاراج کہتے ہیں کہ پروفیشنل یہ مانگتے ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے، ان کو نہیں دینا چاہیے، یہ ان کی عادت ہے، انہوں نے مانگنا ہے۔ ایک جملہ بولو، سن لو گے؟ اگر یہ پروفیشنل مانگتے ہیں تو میری دعا ہے اللہ کرے تو پروفیشنل سخی بن جائے۔ نہیں سمجھے شاید کہ اگر اس کا مانگنا عادت ہے تو تو بھی دینا یہ عادت بنا لے۔ وہ بھکاری ہے، تو اللہ کی سنت ادا کر۔ اگر تیری جیب میں ہے نا تو قرآن نے کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کی تفسیر میں پڑھ لو کہ جو عادی ہے مانگنے کا اس کو نہ دو۔ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے جو سائل بن کے تیرے دروازے پہ آ جائے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دے، بس تو دے دے۔ تو اونچی اونچی بولیے، تو دے دے، یہ نہ دے کون ہے، بلکہ جس کے دربار میں ہم آئے بیٹھے ہیں نا، بلکہ آج بڑے دنوں بعد پھر دل میں بلکہ ذہن میں ایک بات آئی ہے، سنا دوں آپ کو؟ سنی ہوئی آپ کہہ رہے ہوں گے شاید آپ کے ذہن میں آئے، یہ بات پھر دوہرا رہے ہیں، بس دل کرتا ہے۔
بچے ہیں نا، دو بچے پھر رہے ہیں. ایک بچہ کہہ رہا ہے میرے دادے کو جانتے ہو؟ کھیلنے والے بچے آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک بچہ دوسرے بچے کو کہہ رہا ہے میرے دادے کو جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا میرا دادا بڑا سخی تھا یا سخی ہے. اچھا کیسے؟ کہا 10 دروازے بنائے ہوئے ہیں سخاوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اچھا یہ سناؤ کہ تیرے دادے کے دروازے پہ کس کو ملتا ہے اور کس کو نہیں ملتا؟ کہا حقداروں کو ملتا ہے، ناحق لوگوں کو نہیں ملتا. فرمایا کیسے پتا چلتا ہے؟ کہا میرے دادے نے تحقیقات کے لیے بندے بٹھائے ہوئے، وہ تحقیق کر کے پھر دیتے. اچھا یہ بتا تیرے دادے کے دروازے 10 ہیں، کھلتے کب ہیں اور بند کب ہوتے؟ کہا صبح 9 بجے کھلتے ہیں، عصر کے بعد مغرب سے پہلے بند ہو جاتے ہیں. تو یہ بچہ اس بچے سے پوچھ رہا ہے اگر رات کو ضرورت پڑ جائے تو؟ نہیں. جو سبحان اللہ کہہ دے پھل چھوڑ دیا. یہی تو بات سنا رہا ہوں. یہ کتابوں میں یہ باتیں کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ یہی ہم نے سمجھانے کے لیے. اگر رات کو ضرورت پڑ جائے تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صبح کی انتظار کر لے. اچھا اب یہ بچہ اس دوسرے بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ہلا کے اس سے پوچھ رہا ہے میرے نانے کو جانتے ہو؟ اچھا چلو اگر یہ جملہ بول لوں، جو آپ میں نانا بیٹھے ہیں نا وہ سبحان اللہ پوچھی. آج کل نانا کہلوانا بھی دانا ہے. کسی کو ماموں کہہ دو نا وہ ناراض ہوتا ہے، چچا پہ ناراض نہیں ہوتا، ماموں پہ ناراض ہوتا ہے. نانا تو بڑی دور کی بات. فرمایا میرے نانے کو جانتے ہو؟ کہا نہیں. توجہ نہیں. فرمایا جاؤ ایک کملیا جنگل دے درندے جان دے تو نہیں جانتا؟ وہ جانورا اگر کوئی دشمن ہاتھوں میں پتھر لے کے آ جائے تو وہ بے زبان بول کے میرے محمد کا نام لیتے، میرے نانا کا نام لیتے. پتھر جانتے ہیں تو نہیں جانتا؟ اچھا چلو یہ اور موضوع ہے. فرمایا چلو نہیں جانتے نا تو نانے کی ایک بات بتا دوں. کہا بتاؤ. فرمایا تو دادے کے 10 دروازے دکھا رہا ہے، میں تجھے دکھاؤں میرے نانے کا ایک ہی دروازہ ہے. اونچی بولیے تو اگلا جملہ سناؤ. وہ کہنے لگا دکھاؤ. فرمایا میں تجھے دکھاتا ہوں میرے نانے کا ایک ہی دروازہ ہے. اپنوں کے لیے بھی کھلا ہے، غیروں کے لیے بھی کھلا ہے. جو ماننے والا ہے اس کے لیے بھی کھلا ہے، اور جو نہیں مانتا میرے نانے کا دروازہ اس کے لیے بھی کھلا ہے. گورا ہے، کالا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، حق والا ہے یا نا حق کوئی آ جائے میرے نانے کا دروازہ کھلا ہے. اور نانے نے یہی دروازہ دکھایا ہے، اور میرے نانے نے اگلے ایک دروازے کی نشاندہی کی ہے. کون سا ہے وہ دروازہ؟ فرمایا ایک دروازہ میرے نانے کا ہے اور ایک دروازہ میرے نانے کے رب کا ہے. اور یہی 2 دروازے آج تک دنیا دیکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہی ہے. ایک دروازے پہ دکھائے الحمدللہ رب العالمین، دوسرے دروازے پہ دکھائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا مجھے دکھاؤ وہ دروازہ جس دروازے سے آنے والا آئے تو نام ابو بکر ہے، اگر واپس جائے تو صدیق اکبر بن کے جائے.
تیرے میرے نبی نے ایک ایک دروازے سے رحمت کے دروازے والا رحمت والا قدم اٹھا اٹھا کے ایک ایک دروازے پہ جا رہا ہے. یہ جو ہماری موجیں لگی ہوئی ہے نا، یہ موجیں پہلے نہیں تھی، پہلی امتوں میں یہ موجیں نہیں تھی. وہ لوگ جب تک اپنی عبادت گاہوں میں جا کے نمازیں نہیں پڑھتے تھے نا، عبادت نہیں کرتے تھے، ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی. یہ ہم ہیں خوش نصیب کہ آپ سفر میں ہیں، سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کی، سڑک کے کنارے جان مار بچھائی، اللہ والوں نے جائے نماز ساتھ نہیں ہوتی، جہاں ٹائم ہو جائے گا وہاں پڑھ لیں گے، وہاں نہیں دیکھتے بھائی بھائی کوئی مسجد ہے نہیں، بچھائی مسافر ہے، 2 رکعتیں پڑھی، 4 سجدے کیے، اتحیات کی، سلام پھیرا. کسی دشمن نے ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا یہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہا تھا. یہ کوئی مسجد ہے؟ فرمایا تیری نماز کلیسا کے بغیر نہیں ہوتی. میرے محبوب نے جب سے قدم پاک اس زمین پہ رکھا ہے، میرے اللہ نے اس پوری زمین کو محمد کے قدموں کی برکت سے پوری امت کے لیے مسجد بھی بنا دیا ہے اور پاک بھی کر دیا ہے. وہ نبی جس کا ایک قدم لگنے سے پوری زمین، جو تیرے میرے نبی نے فرمایا نا فضلت علی الانبیاء بست، 5-6 فضیلتیں ایسی ہیں جو باقی نبیوں کو نہیں ملی، مجھے ملی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھے کہ وجعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے میرے قدم لگنے سے میری پوری زمین کو میری پوری امت کے لیے پاک بھی کر دیا تھا، مسجد بھی بنا دی. اور ایسی پاک آپ سفر میں ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پانی قریب نہیں ہے، وضو کرنا ہے، توجہ کرنا، وضو کرنا ہے، پانی تو ہے نہیں. فرمایا اسی زمین پہ ہاتھ مار کے، توجہ کرنا، پوری مٹی بھی منہ پہ نہیں مار لینی، 3 بار ایسا ایسا کر کے اس طرح چاڑ کے اپنے منہ پہ پھیر دے. فرمایا مٹی کا اشارہ تو کر دے، اس تیمم کو اصل وضو میں بنا دیا کروں گا. ملے گا اتنا بڑا انعام. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو، میرے استاد مکرم استاد العلماء، فخر العلماء، محبوب العلماء، امام الصف والنحو، جامع المعقول والمنقول، شیخ الحدیث حضرت مولانا ظفر احمد قاسم، آج تو مجھے بھی کہنا پڑے گا رحمت اللہ علیہ، آج صبح دنیا سے چلے گئے. یہی جمعہ کے خطبہ میں یہ خوبصورت بات فرما رہے تھے، او محمدیوں، اور کیا احسان چاہیے کہ مٹی کو تیرا ہاتھ لگے تو اللہ مٹی کو بھی پاک کر دے. یہ کس وجہ سے کہ تو پاک ہے؟ نہیں، او بھائی تو ناپاک ہے، لیکن تیرا ناپاک مٹی کو لگے ہاتھ، تو منہ پہ پھیرے، بازوؤں پہ پھیرے، تو تیرے ناپاک ہاتھ بھی پاک ہو جائے. اور ان ناپاک ہاتھوں پہ جو مٹی لگی ہے اللہ اس کو بھی تیرے لیے پاک کر دے. ابھی سمجھ نہیں آئی کہ تیرے محبوب نبی کا درجہ کیا ہے. سبحان اللہ اونچے کہتے ہیں. سو رہے ہو، جاگ رہے ہو تو سبحان اللہ سنا. جلدی نہیں کر رہا تھا. میں نے اپنے استاد سے کہا چونکہ میرے مربی تھے، مشفق تھے، چھوٹے چھوٹے تھے جب انہوں نے ہمیں سرخناک پڑھائی تھی، ہمیں بندہ بنایا تھا. ان کی چھوٹیاں آج صبح جب پیغام ملا نا تو مجھے وہ یاد آ رہی. بلکہ میں اپنی کتابوں کی الماری میں ایک کتاب کو تلاش کرنے کے لیے دیکھ رہا تھا
تو مجھے پتا چلا کہ استاد جی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو مجھے وہ کتابیں نظر آئی، جو کتابیں میں نے ان کے پاس پڑھی وہ پڑھی ہے میرے، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ فلاں کتاب، فلاں سبق، فلاں صفحہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو استاد جی کے 2 ڈنڈے لگے تھے، وہ ڈنڈے آج تک یاد ہیں۔ پتہ کیوں؟ دین کے علم، دین کے حصول کے لیے اگر آپ پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، تو اس کے حصول کے لیے اگر آپ کے جسم پہ استاد کا ڈنڈا لگ جائے نا، تو ڈنڈے والی جگہ پہ خدا کی جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ اونچی اونچی بولے، یہ نتیجہ دیکھا ہے نا آپ نے؟ یہ جو خیروں کی سوچ تیری سوچ سے ملی ہے، تو نے اپنی سوچ کو ان کی سوچ سے ملایا ہے، اور ایک تعلیم گاہ کے باہر بورڈ لگایا ہے مار نہیں پیار۔ اس دن سے شاگرد کے دل سے استاد کا پیار، محبت، احترام، عزت اٹھ کے آئے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا شاگردوں نے استاد کو مارا ہے، لیکن تیری تعلیم گاہوں کے باہر جو ہماری دینی درس گاہیں ہیں، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، میں نے پچھلے ہفتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے استاد الحدیث اپنے استاد شیخ الحدیث کی جوتی سیدھی کر رہا ہے۔ اونچی اونچی بولے، علم دنیا کے ہم خلاف نہیں ہیں، عصری تعلیم کے خلاف نہیں ہیں۔ آپ کو اچھی نوکری کے حصول کے لیے دنیا کا علم ضروری ہے۔ ہم نے دنیا پڑھی اس لیے کہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ مدینے والے نے فرمایا تھوڑا سا دین ہی پڑھ لے تاکہ تجھے نبی اور خدا کا تعارف ہو جائے۔ نہیں، تو نے کمائی کے لیے دین کا علم پڑھا ہے، اسی لیے جب 60 کا ہو جاتا ہے تو وہ جبری ریٹائر کر دیتے ہیں کہ اب تو 60 کا ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اب تو آدھا پاگل ہو گیا ہے۔ اور ہمارے دین کے نظام میں جو استاد 60 کا ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم ہے اس کے ہاتھوں کے اشاروں کو بھی سلام ہو رہے ہیں۔ ادھر 60 کا آدھا پاگل ہو جاتا ہے، اور ہمارے نظام میں جو 60 کا ہوتا ہے وہی تو شیخ الحدیث بننے کے قابل ہوتا ہے۔ اور اسی آواز سے بولنے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں پڑھاؤ اپنے بچوں کو دین، یہ نہ ہو کہ کل تم جب دنیا سے جا رہا ہو تو تیرا بچہ مولوی کا دروازہ کھٹکھٹا کے 28 سپاروں کی بھیک مانگ رہا ہو۔ نہیں، اپنے بچے کو اس قابل بنا کہ جب تیرا جنازہ اٹھے تو تیرا بچہ قرآن پڑھ کے تجھے الوداع بھی کر رہا ہو، اور قرآن کی آیات کو تیرے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بخشش کا ذریعہ بھی بنوا رہا ہو۔ نظام تو یہ ہے کہ باپ دفن ہو رہا ہے، بیٹا کھڑا ہے، ایم اے، ڈبل ایم اے، ایم فل تعلیم ہے، کھڑا ہے، مٹی کو ہاتھ نہیں لگا رہا، ذہن میں ہے ہاتھوں کو مٹی نہ لگ جائے۔ اور جب دین پڑا تو تیرے میرے نبی نے فرمایا 3 مشت مٹی کی بھر کے قبر پہ ڈال دے، جب قیامت کا دن ہوگا یہ مٹی کے ذرے بھی تیرے لیے سفارشی بن کے اللہ کی بارگاہ میں بولیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کی اشاعت کے لیے نبی نے رات نہیں دیکھی، دن نہیں دیکھے، اپنے نہیں دیکھے، بیگانے نہیں دیکھے، دوستوں دشمنوں میں فرق نہیں سمجھا، کالے گوروں میں تفریق نہیں کی، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب پیغام نبوت عام ہونے لگا نا تو دشمنوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کرنے لگے کہ ہم سب کا ایک بندہ مقابلہ کر رہا ہے، ہم سب مل کے اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کو راستے سے ہٹانا چاہیے۔ جو میٹنگ میں انہوں نے بات کی، اللہ نے وہ بھی اپنے محبوب کو بتائی، اور جو اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا اللہ نے وہ بات بھی ہمیں بتائی۔ میرا آخری جملہ یہی ہوگا، اس کو یاد رکھنا ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ اسی جملے پہ پڑھانا ہے۔ سنا دو قرآن کے ذریعے وہ پیغام، انہوں نے کیا کیا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
نکال دو، اس شہر سے اس ملک سے نکال دو، اس کی آواز بند ہو جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ میرے محمد کو ہٹانے کی سوچ رہے تھے، میں اپنے محمد کی شان بڑھانے کا فیصلہ فرما رہا تھا۔ اسی آیت کے ترجمے پر اور جو اگلی باتیں ہیں اس پر اگلے جمعے کچھ عرض کریں گے، بعد میں دعا میں بھی دعا کرواؤں گا انشاءاللہ۔ اب بھی دعا کر دے چکے، ابھی آپ کے دل جاگ رہے ہیں۔ ہمارے شہر میں، ہمارے شہر کے بہت بڑے عالم دین تھے، داعی دین تھے، مولانا محمد یاسین صاحب جامع مسجد علی المرتضیٰ کے خطیب تھے، میرے روحانی بیٹے بھی تھے اور بڑا تعلق بھی تھا۔ سوموار کو ایکسیڈنٹ میں چلے گئے، وہ چلے گئے ہیں، ہم ہیں۔ پچھلا جمعہ یقیناً انہوں نے بھی پڑھایا تھا، آج میں بھی پڑھا رہا ہوں۔ انہوں نے پڑھایا، آج نہیں ہے، شاید ہم بھی اگلے جمعے تک نہ ہوں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہ ہو، کوئی پتہ ہے تو چونکہ ابھی تو ہم ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں۔ الہ العالمین ان کی خدمت دین کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اور یقیناً وہ تو جنت کا باغ ہے۔ کیوں؟ جس وقت دفن ہو رہے تھے میں قریبی تھا، تو ان کا باپ قبر پہ کہہ رہا تھا اللہ میں راضی ہوں۔ اس وقت میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مولانا کتنا خوش نصیب ہے، جب ہمارے جنازے اٹھیں گے تو ہمارے ماں باپ تو دعا دینے والے اس وقت نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے ہمارا حلقہ ہوگا، احباب ہوں گے، دوست ہوں گے، اساتذہ ہوں گے، شاگرد ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن باپ تو نہیں ہوگا۔ میرے باپ تو چلے گئے، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تیری قبر پہ کھڑے ہو کے تیرا باپ کہہ رہا ہے ربا میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جاؤ۔ کیوں؟ نبی کا فرمان ہے رضا رب فی رضا الوالد وسخطہ فی سخط الوالد، فرمایا کہ میری رضا باپ کی رضا میں ہے، میری ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو میرے ذہن میں آ رہا تھا جب باپ راضی ہو گیا ہے تو محمد کا رب بھی تو راضی ہو گیا ہوگا۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ ہمارے استاد مکرم جو دنیا سے تشریف لے گئے، مغرب کے بعد جنازہ ہوگا۔ الہ العالمین ہمیں بندہ بنانے میں انہوں نے بڑی محنت کی۔ آج ان کے تمام شاگرد جمعوں کے خطبوں میں اپنے استاد مکرم کی روح کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ یا اللہ میرے استاد نے 30 سے 40 سال حدیث پڑھائی ہے، بلکہ 15 سال ہو گئے بخاری پڑھا رہے تھے، چلے گئے۔ اللہ اس حدیث کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، ان کی دین کی محنت کی برکت سے یونیورسٹی جو بنائی ہے ٹھیک ہے جامعہ خالد بن ولید، وہاں پڑھنے والے سینکڑوں ہزاروں طلباء جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ کے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے استاد جی کو بخشش کا خزانہ عطا فرما۔ جو بتقاضۂ بشریت کبھی زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہوگی، ایسی امید تو نہیں ہے کہ سارا دن حدیث پڑھانے والا کسی کی غیبت کرے، ہے تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کبھی غیبت زبان سے نکل گئی ہو تو اللہ معاف فرما دے۔ یہ ہمارے وہ استاد تھے جو ابتدائی کتابوں کے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بھی استاد ہیں، آج وہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ہم نے بھی جانا ہے، ان کا حساب و کتاب آسان فرما، ان کی قبر کو جنت بنا۔ یا اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں جو زندگی بھر مانگتے رہے قبول فرما کے ہم سب کو خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذريته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأقواهم على شهر أبي طالب رضي الله تعالى عنه. اللهم ارحم على كل أزواج النبي وبنات النبي وأصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين. سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. اللهم اغفر للعباس وولده المغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم من باب غرام، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والسلطان المسلم ذل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر. الله يعلم ما تصنعون. الذين أنعمت عليهم
लेकिन उठाया तेरे आगे, सर को झुकाया तेरे आगे, नाम तेरा लिया है सुभान रब्बियल आला। या अल्लाह हम बहुत अदना है, वो बहुत बड़ी बात है। या अल्लाह हम अदना लोगों की इन सदाओं को अपने खजाने में अपनी रहमत से कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा।
अल्लाह जितने लोग बीमार हैं शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह महंगाई के दौर में जितने तेरे बंदे बेरोजगार हैं उनको हलाल और बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह जो जो हमारी दुआओं में शामिल हैं उन सबको दुआओं को दिली मुरादों को अपने खजाने में अपने फजल करम से कबूल फरमा। या अल्लाह मैंने अपने उस्ताद मोहतरम के हक में दुआ करवाई, अल्लाह कबूल फरमा। हमारे उस्ताद मुकर्रम हजारों उलमा के बल्कि उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद कासिम, अल्लाह उनकी तुरबत पे किरो रहमत नाज़िल फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे अजीज हमारे भाई मौलाना कारी मोहम्मद यासीन साहब की बख्शिश फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम के कब्रिस्तानों पर बारान रहमत बरसा। इस जुमा से पिछले जुमा तक इस पूरे हफ्ते में आलम इस्लाम से जितने जनाजे उठे या अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा। हम सबको खात्मा ईमान पे नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको कल क़यामत के दिन अपने महबूब नबी की शफाअत से बहरवत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल किताब जिंदा को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए।